नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफ़सीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, बिहार में इंतखाबात की आमद है। सियासी हलचल बिहार के गलियारों में इस वक्त बहुत ज़्यादा मची हुई है। सियासी पार्टियां अपने अपने हिसाब से इस वक्त अलग अलग एतबार से न सिर्फ तैयारियों में मसरूफ़ हैं बल्कि सियासी खींचातानी भी जारी है। ऐसे में शंकराचार्य भी इस इलेक्शन में कूद गए हैं। जी हाँ, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के नाम से मशहूर, जो कभी कभी अपने मुतनाज़ बयानात के लिए भी जाने पहचाने जाते हैं, उन्होंने कहा है कि वो बिहार में उन आज़ाद कैंडिडेट्स को सपोर्ट करेंगे जो कैंडिडेट्स गौकशी को रोकने के सिलसिले में बात करेंगे और इस सिलसिले में जो है कदम उठाएंगे। इस सिलसिले में वो पूरी तरह से जो है संजीदा नज़र आएंगे। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की जानिब से इस बयान के बाद बिहार की सियासत में एक बार फिर हिंदुत्व से हट कर के हिंदू और फिर सेकुलरिज्म और गौकशी इस तरह के मुद्दे सामने आने की बातें की जा रही हैं। जैसे उन्होंने बताया कि 243 सीट पर वो जो है अपने आज़ाद उम्मीदवारों को भी उतारने की तैयारी में है और फिर जो है गौ रक्षा संकल्प यात्रा भी वो पूरे बिहार में निकालने वाले हैं। उन्होंने कहा कि हमने बहुत सारी कोशिशें की लेकिन कोई भी पार्टी इस सिलसिले में संजीदा नज़र नहीं आ रही है। इस वजह से पूरे की पूरे 243 सीट्स पर वो अपने आज़ाद उम्मीदवार उतारने वाले हैं और उनका सिर्फ एक ही नारा होगा, गौकशी पर रोक। देख लीजिए वो खुद क्या कह रहे हैं। अब इसके बाद लगता है कि बिहार के इलेक्शन का मुद्दा वोट चोर वाले एक अहम तरीन उन्वान से किसी और उन्वान की तरफ मुंतकिल होने वाला है। बहरकैफ आप इसको सुने। फिर मैं कर्नाटक में पेश आए एक बहुत बड़े हादिसे गणपति विसर्जन जुलूस के सिलसिले में बताऊंगा कि हुकूमत ने क्या मुआवजे का ऐलान किया है। बिहार के चुनाव से हम ये आरंभ करना चाहते हैं कि अब गौ माता के लिए वोट हम करेंगे सनातन धर्मी, क्योंकि 78 साल 79 साल हो जाने के बाद भी बार बार आश्वासन, बार बार वचन देने के बाद भी अभी तक कोई पार्टी, कोई नेता गौ हत्या बंदी के लिए आगे नहीं आ रहा है। हमारा प्रत्याशी जब नॉमिनेशन फाइनल हो जाएगा सबका, तब उसी में से आपको पता चल जाएगा कि ये है। उसके पहले हम नाम बोलेंगे ही नहीं, बताएंगे, क्योंकि आप बता देंगे तो उसका नॉमिनेशन बचा नहीं रह पाएगा, हम जानते हैं। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप कल जानते हैं, वड़े नरसीपुरा मोसल्ले हसाहल्ली के करीब, ये कर्नाटक के हासन ज़िले में आता है, वहाँ पर कल बहुत ही दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया था। गणपति विसर्जन जुलूस में एक भारी माल बरदार ट्रक टकरा गया। जुलूस में ट्रक के दाखिल होने के बाद हुए हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। 3 लोगों के हॉस्पिटल में जाने के बाद मौत हुई। अब तक 8 अफराद इसमें जान की बाजी हार चुके हैं। ज़ख्मी अफराद की हालत बहुत ही भयानक बनी हुई है, कई लोगों की नाजुक बनी हुई है। ट्रक ने गणपति जुलूस को टक्कर मारी थी, यानी कि बेकाबू होकर के ट्रक अंदर दाखिल हो गया था जुलूस के अंदर। डॉक्टरों ने 3 अफराद को मुर्दा करार दिए जाने के बाद ज़ख्मियों की हालत भी नाजुक बताई गई है। हासन तालुक़े के मोसले हसाहल्ली में गणपति विसर्जन के इस होलनाक हादसे की खबर सुनकर जो है लोगों ने अलग अलग एतबार से अपने गहरे सदमे का इजहार किया। इसमें वज़ीर HD कुमारस्वामी भी है। और उसके बाद आज हुकूमत की जानिब से 5-5 लाख रुपए जो है इनको मुआवजा जिनकी जाने गई हैं देने का, और ज़ख्मियों को भी जो है इस वक्त मुआवजे का ऐलान हुआ है। कल रात में पेश आने वाले इस भयानक जो है हादसे के बाद एक बार फिर किस तरह से जो है ट्रक जानलेवा साबित होते हैं बताया जा रहा है कि ट्रक दरअसल एक स्कूटर सवार को बचाने की कोशिश कर रहा था,
جب وہ ایک اسکوٹر سوار کو بچانے کی کوشش کیا تو اچانک بے قابو ہو گیا اور پھر جو ہے وسرجن کے اندر گھس گئی جلوس والے اس ماہین میں۔ ناظرین گرامی، بہار کے بعد الیکشن کمیشن اب پورے ملک میں یہ سیار کرانے کے لیے پرعزم ہو چکا ہے۔ اپوزیشن پارٹیوں کی شدید مخالفت کے باوجود الیکشن کمیشن کے افسران مستقل میٹنگیں کر رہے ہیں اور بہار میں اس سیار کے دوران پیش آنے والے مسائل کا حل بھی تلاش کر رہے ہیں۔ اس درمیان الیکشن کمیشن نے مغربی بنگال سمیت دیگر ریاستوں میں یہ سیار کرانے کا مطالبہ کرنے والی ایک عرضی پر اپنا حلف نامہ سپریم کورٹ میں داخل کیا۔ حلف نامے میں بتایا گیا ہے کہ ملک بھر میں یہ سیار کے لیے 1 جنوری 2026 کی تاریخ کو بنیاد یعنی کٹ آف ڈیٹ مانا گیا ہے اور اسی کی بنیاد پر سبھی تیاریاں جاری ہیں۔ تو الیکشن کمیشن کی جانب سے اب ووٹر لسٹ تیار کرنے کے لیے نئی سرے سے اس طرح سے کرنے کے بعد مخالفتوں کے باوجود پورے بھارت میں اگر اس کو لاگو کیا جاتا ہے تو کیا صورتحال بنتی ہے، یہ ویٹ اینڈ واچ کا معاملہ ہے۔ مہاراشٹر کے کلیان شیل روڈ پر پلاوا فلائی 2 اوور کو سالوں کے انتظار کے بعد عوام کے لیے کچھ ماہ قبل ہی کھولا گیا تھا، لیکن کس طرح سے بدعنوانی ہوتی ہے، کس طرح سے جو ہے گورنمنٹ سے پاس ہونے والے بجٹ کو بیکار لوگوں کے حوالے ہو جاتا ہے اور لاکھوں کروڑوں کھربوں روپے میں بننے والے راستے میں کس طرح کھنڈرات میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اس کی ایک مثال ہے اور بھارت میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ اکثر راستوں کا حال یہی ہے۔ اس کا افتتاح ہوئے ابھی چند ماہ ہی ہوئے ہیں لیکن جگہ جگہ گڈھے نظر آنے لگے۔ ممبئی کی اس فلائی اوور کی حالت دیکھ کر یہ بدعنوانی کی ایک نئی مثال معلوم پڑ رہا ہے۔ 72 کروڑ روپے کے خرچ سے پل کی تعمیر ہوئی تھی لیکن اس کا استعمال شروع ہوتی اس میں بڑے بڑے گڑھے پڑنے لگے۔ کلیان شیل روڈ پر بنے اس فلائی اوور کا 562 میٹر لمبا 2 لین والا حصہ ایک منظور شدہ 4 لین والے پروجیکٹ کا حصہ ہے، لیکن 72 کروڑ روپے خرچ کو تقریباً 7 سالوں کے انتظار کے بعد تعمیر تو ہو جاتا ہے لیکن گڈھے والا پل عوام کو مل جاتا ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، سال 2006 کے ممبئی دھماکوں کے مقدمے میں بری ہونے والے ایک شخص نے یعنی کہ جناب عبدالوہاب نے حراست میں تشدد کے لیے 9 کروڑ روپے کے معاوضے کی درخواست کی ہے۔ 11 جولائی 2006 کو ممبئی کی ویسٹرن ریلوے کی سب اربن نیٹ ورک پر 7 بم دھماکوں میں 180 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے۔ عبدالوہاب شیخ نے اپنی غیر قانونی قید اور حراست میں تشدد کے لیے 9 کروڑ روپے کے معاوضے کی درخواست کی۔ عبدالوہاب شیخ 2006 کے ممبئی ٹرین دھماکوں کے مقدمے واحد ملزم ہیں جو ٹرائل کورٹ سے بری ہوئے ہیں اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے دوبارہ ان پر ہونے والے ظلم و ستم کے خلاف عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، پورے عالم میں مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم، ان پر ہونے والے دردناک اور کربناک اور ہولناک زیادتیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ میانمار کے ایک نسلی اقلیتی مسلح گروپ نے ہفتے کے روز کہا کہ ایک فوجی فضائی حملے میں مغربی ریاست رخائن میں جہاں پر اکثر مسلمان رہتے ہیں، رہائش ہیں، کم از کم 19 طلباء جن میں بچے بھی شامل ہیں وہ جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اراکان آرمی یہ میانمار کی حکمراں فوج کے ساتھ رخائن پر کنٹرول کے لیے شدید لڑائی میں مصروف ہے جہاں اس نے گزشتہ سال کے دوران وسیع علاقے پر قبضہ کر لیا ہے۔ رخائن کا تنازع میانمار میں جاری خونریز افراتفری کا ایک حصہ ہے جو 2021 میں فوج کی جانب سے آنگ سان سوچی کی سول حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد شروع ہوا، جس کے نتیجے میں ایک وسیع پیمانے پر مسلح بغاوت بھڑک اٹھی۔ یہ نے ہفتے کے روز ٹیلی گرام پر ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ کیاؤ کتاؤ ٹاؤن شپ میں 2 نجی ہائی اسکول پر حملہ جمعہ کی آدھی رات کے بعد ہوا جس میں 15 سے 21 سال کی عمر کے 19 طلباء ہلاک ہوئے اور 22 زخمی ہوئے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم معصوم طلباء کی موت پر متاثرہ خاندانوں کی طرح ہی افسردہ ہیں۔ تو ناظرین گرامی، کس قدر سفاکانہ حملے اس وقت جاری ہیں اس کا آپ یہاں پر اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میانمار میں آج تک کسی بھی طرح سے جو ہے ظلم و ستم تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ نیپال میں کرفیو ہٹ چکا ہے۔ بھارتی سفیر کی سشیلا کارکی سے ملاقات ہو چکی ہے۔ الیکشن کی تاریخ بھی اس وقت سامنے آ چکی ہے۔ نیپال سے اس وقت جو خبر آئی، کھٹمنڈو سے کرفیو اٹھا لیا گیا ہے۔ فوج نے یہ فیصلہ نیپال میں عبوری حکومت کے قیام اور حالات معمول پر آنے کے بعد کیا ہے، تاہم فوج کے مزید چند روز تک سڑکوں پر رہنے کی توقع کی جا رہی ہے۔ تو ناظرین گرامی،
ہندوستانی سفیر نوین سریواستو پہلے غیر ملکی سفارتکار تھے جنہوں نے راشٹرپتی بھون شیتل نواس میں عبوری وزیر اعظم کے طور پر حلف لینے کے فوراً بعد سشیلا کار سے ملاقات کرتے ہوئے یا وزیر اعظم نریندر مودی کی انہوں نے ان کو مبارکبادی پیش کی، خواہشات بھیجی اور جو ہے حالات پوری طرح سے کنٹرول میں آئیں گے اس بات کا انہوں نے جو ہے اظہار بھی کیا۔ ناظرین گرامی، دنیا کی پہلی AI وزیر بدعنوانی پر لگام لگائے گی اور وہ بھی سخت لگام۔ دنیا میں مصنوعی ذہانت کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے، اب اس کا استعمال ہر شعبے میں تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اب اس کی انٹری سیاست اور حکومت میں بھی ہو چکی ہے۔ البانیہ نے بدعنوانی سے نمٹنے کے لیے اپنے حکومت میں AI وزیر کی تقرری کی ہے۔ اس طرح البانیہ ورچوئل وزیر کی تقرری کرنے والا دنیا کا پہلا ملک بن چکا ہے۔ اس خاتون وزیر کا نام ڈئیلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے سورج۔ البانیہ کے وزیر اعظم ایڈی راما نے کہا کہ ڈئیلا کابینہ کی ایسی رکن ہوں گی جو جسمانی طور پر سے موجود نہیں ہیں بلکہ انہیں ورچولی بنایا گیا ہے۔ AI جنریٹڈ باٹ نے یہ یقینی کرنے میں مدد کرے گا کہ حکومت کے ٹھیکے 100% بدعنوانی سے پاک ہو۔ اس سے حکومت کو پوری شفافیت کے ساتھ کام کرنے میں مدد ملے گی۔ البانیہ کی نیشنل ایجنسی فار انفارمیشن سوسائٹی کی ویب سائٹ کے مطابق ڈئیلا اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے اپڈیٹڈ AI ماڈلز اور ٹیکرکس کا استعمال کرتی ہیں۔ تو ناظرین گرامی، اب جو ہے سیاست بھی AI کے ایجنٹ کرنا شروع کریں گے۔ افریقی ملک کانگو میں دردناک کشتی حادثہ پیش آیا ہے۔ کئی طلباء سمیت 86 افراد کے جاں بحق ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ کئی افراد ابھی بھی لاپتہ ہیں۔ جمعہ کے روز یہ دردناک کشتی حادثہ پیش آیا تھا۔ مغربی کانگو کے ایکویٹر خطے میں بسنکسو علاقے میں پیش آیا۔ مہلوکین میں بڑی تعداد طلباء و طالبات کی ہے۔ ریاستی نیوز ایجنسی کے مطابق حادثہ موٹر سے چلنے والی کشتی کی ندی میں پلٹ جانے کے سبب ہوا۔ بتایا جاتا ہے کہ کشتی میں ضرورت سے زیادہ مسافر اور سامان تھے۔ ایک افسر کا ماننا ہے کہ بوقت شب اچانک کشتی کا توازن بگڑ گیا اور یہ ندی میں پلٹ گئی۔ 86 لاشیں برآمد کی گئی ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو لاپتہ ہیں، ان کی تلاش بھی شد و مت کے ساتھ کیے جانے کی بات کہی جا رہی ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، قطری وزیر اعظم خوشگوار ماحول میں ٹرمپ سے 2 گھنٹے تک طویل ملاقات کی ہے۔ اس طرح کی جو ہے خبریں اور تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ ایک قطری سفارتکار کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور قطر کے وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی کے درمیان نیویارک میں جمعہ کی شام مقامی وقت کے مطابق بہترین ملاقات ہوئی۔ قطر کے واشنگٹن میں نائب سفیر حمد المفتاح نے آج ہفتے کے روز ایکس پر اپنے اکاؤنٹ پر لکھا، صدر کے ساتھ شاندار عشائیہ ابھی بھی ختم ہوا ہے۔ اس کے بعد ایک باخبر ذریعے نے بتایا کہ ٹرمپ اور آل ثانی کے درمیان ملاقات 2 گھنٹے تک جاری رہی، جس میں متعدد معاملات پر گفتگو ہوئی اور ماحول انتہائی خوشگوار ہوا۔ تو ناظرین گرامی، قطر پر ظالم صہیونی درندوں کے حملے کے بعد سے جو ہے اس میں امریکہ کا کیا کردار ہے، اندرونی سطح پر کس طرح سے کام کر رہا ہے، سازشیں کر رہا ہے، اس کو لے کر کے انٹرنیشنل میڈیا میں الگ الگ طرح کے تبصرے تھے۔ ایسے میں جو ہے اب قطر کی اور ٹرمپ کی ملاقات کے بعد اور 2 گھنٹے تک طویل ملاقات خوشگوار کہے جانے کے بعد محسوس یہی کیا جا رہا ہے کہ جو ہے شاید قطر کوئی خاص قدم اسرائیل کے خلاف نہیں اٹھائے گا۔ ناظرین، مجھے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔